अस्सलाम वालेकुम। मैं नसीम ज़हरा, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बात करेंगे बलूचिस्तान की। आज भी बलूचिस्तान में मामलात नॉर्मल तो नहीं थे। हमने देखा कि बहुत ही एक घिनौना वाक़या पेश आया। एक बस जा रही थी गवादर से कराची, रास्ते में 7 लोगों को उतारा गया। ये असला बरदार लोग थे। उन्होंने 4 लोगों को कोल्ड ब्लडेड मर्डर, दे शॉट देम डेड, और जो 3 थे उनको लेकर के चले गए। कहा यह जा रहा है कि जिनको मारा गया 4 को, वो पंजाबी थे। मतलब किसी को मारें तो मज़म्मत, कंडेमनेशन के अलावा क्या हो सकता है, लेकिन ये लफाजी है, ये तो ट्रेजिडी कंटिन्यूज़। फिर उसके अलावा जो एक माहौल बना हुआ है धरनों का और प्रोटेस्ट का, वो जारी है। और आज बलूचिस्तान में जो ख़बरें मिली हमें, उसमें डेरा मुराद जमाली, ज़िला कज में, सिब्बी में, ताफ्तान नोशकी का जो रोड था वहाँ, मस्तुंग में, यहाँ नाकाबंदी भी रही, धरने भी हुए, सड़कें भी बंद की गई। तो ये सूरत हाल आज की थी। और जहाँ तक महारंग बलोच का और डॉक्टर सीमा का ताल्लुक़ है, जो 2 ख़वातीन, और कहा जाता है टोटल 3 ख़वातीन हैं जो इस वक्त हिरासत में हैं, जेल में हैं, वो तीनों की तीनों हैं, वो भी जेल में हैं। और यकीनी तौर पे ये कोशिश है कि उनको बिल्कुल बेल ना मिले। अभी तक तो एक से दूसरे केस, दूसरे से तीसरे केस में उनको मुलव्वस किया जा रहा है। और इसी हवाले से अख्तर मेंगल साहब ने कहा था, एक तो उन्होंने कल की थी, परसों एक्चुअली, जो उन्होंने कहा कि हम प्रोटेस्ट करेंगे और शट डाउन होगा थ्रू आउट बलूचिस्तान। कुछ अजला में हुआ, कुछ में नहीं हुआ। बलूचिस्तान में बाय एंड लार्ज नहीं हो पाया। और प्रेस क्लब्स की आज कल था कि प्रेस क्लब्स में कि बाहर प्रोटेस्ट किया जाए, तो क्वेटा में बताया जा रहा था कि 100-250 के करीब इतने लोग थे जो प्रोटेस्ट में आए। तो उस तरह से ज़ाहिर रमज़ान भी है, उस तरीके से लोग बाहर नहीं निकले। अब वर्ड से क्वेटा तक का उन्होंने कहा लॉन्ग मार्च करेंगे। मेंगल साहब ने कहा मैं ख़ुद इसको लीड करूँगा, और मकसद ये कि महारंग बलोच को और जो डॉक्टर सीमा में, इनको दोनों को रिहा किया जाए, ख़वातीन जो हैं उनको रिहा किया जाए। और उन्होंने कहा कि अगर हम इनको रिहा नहीं करेंगे तो हम फिर धरना देंगे। तो क्वेटा पहुंच के तो अब देखेंगे क्या होता है। जुमे के 28 की तारीख उन्होंने दी है उस पर। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। इसको गवर्नमेंट कैसे हैंडल करती है, रिस्पॉन्स क्या होता है, क्या इनको छोड़ा जाता है महारंग बलोच वगैरह को, या उनको इसी तरीके से रखा जाता है इन प्रिजन। तो ये दिस इज़ द ओवरऑल सिचुएशन। यकीनी तौर पे जैसे हमने कल जिक्र किया था, कोई बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह दहशतगर्दी का वाक़या नहीं हुआ, लेकिन ये देखिए, ये जो 4 लोग मारे गए, जो धरने हुए, जो मसाइल ये इस तरह पेश आ रहे, तो वहाँ एक टेंशन है, एक केओस जैसी सिचुएशन है। टेंशन तो यकीनी तौर पे बहुत है। वो मूवमेंट फ्रॉम कराची टू क्वेटा, वो भी एक उसमें तसलसल के साथ नहीं हो रही। तो ये सिचुएशन ऑन द ग्राउंड। और जहाँ तक एपीसी की बात है, और जहाँ तक एपीसी मुनक़्क़िद करने की बात है, उसकी प्लानिंग के हवाले से बताया जा रहा है, अभी बातचीत हो रही है लोगों से। और डॉक्टर मालिक की एक अपना उनका ख़्याल है कि उनसे जो बात हुई थी, क्योंकि याद है कि डॉक्टर मालिक उन मीटिंग्स में थे जहाँ प्राइम मिनिस्टर भी गए, प्रेसिडेंट भी गए, आर्मी चीफ भी गए, आफ्टर जाफ़र एक्सप्रेस का जो एक टेररिस्ट अटैक था। और उसमें डॉक्टर मालिक ने वहाँ ज़िक्र भी किया, जो मामलात हैं, जो गड़बड़ है। उन्होंने बड़ी क्लियरली कहा कि जी जो मिसिंग पर्सनस हैं उनका कुछ किया जाए, जिसमें उनसे कहा गया, अस्करी क़यादत ने भी पूछा कि जी क्या आपके पास एविडेंस है कि मिसिंग पर्सनस हैं। उन्होंने कहा बस यही एविडेंस है कि लोग निकलते हैं, कब्रिस्तानों का भी रुख करते हैं, परेशान भी होते हैं। जब मेरे साथ में लोग गायब होते हैं, मेरे नेबरहुड में गायब होते हैं, तो मैं जाके मिन्नत समाजत करता हूँ। कुछ लोग आ भी जाते हैं, कुछ लोग नहीं भी आते। तो उन्होंने कहा एक कोई मेरे पास मुसद्दिक़ा तो नहीं, बट वर्ड ऑफ माउथ से सबको पता है कि क्या हो रहा है। फिर उन्होंने ये भी बात की कि जी डेवलपमेंट का होना चाहिए मामला कुछ, और तरक्की पर काम होना चाहिए, और जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है उस पर होना चाहिए। तो मालिक साहब का ये कहना था, डॉक्टर मालिक का, कि ये पहली दफ़ा हुआ कि इतने मिनिस्टर्स को भेजा गया इस मीटिंग के बाद। आपको याद है जब ये तीनों गए हैं बड़े, तो उसके बाद
ود ان آئی تھنک 48 آورس منسٹرز بھی گئے یہاں سے اور ادھر بتایا گیا کہ 45 ایشوز پر بات ہوئی. لیٹس سی وٹ ہیپنس. بٹ ایک اس طرح یہ جو معاملات ہیں ان کو اس رخ سے بھی کہ جو ایک سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ دیکھیں وہ کس طرح آگے لے کے چلتی ہے. تو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہمیں معلوم یہ ہے کہ رابطے ہوئے ہیں. ڈاکٹر مالک نے ان سے بات چیت کی ہے. انہوں نے ڈاکٹر مالک سے کہا آپ آئیں لاہور آئیں اور مجھ سے بیٹھ کے بات کریں. ڈاکٹر مالک اور ان کی ٹیم کا خیال ہے وہ کہ ہم نے پہلے بھی وے فارورڈ کی بات کی تھی اور آپ کو ہم لے کے چلیں گے 2013 سے 15 تک. جسٹ ناؤ کہ وہاں کیا ہوا تھا کہ اسی پاکستان میں کس طریقے سے یہ معاملات اس وقت بھی بڑی شدت پسندی کا شکار تھے. اس وقت قتل و غارت ہو رہا تھا, ڈیتھ اسکواڈز تھے کوئٹہ میں. یہ عام اس طرح بات ہوتی تھی, لوگ مارے جاتے تھے, قتل و غارت ہوتا تھا, اس کو روکا نہیں جا رہا تھا. تو واٹ ہی ڈیڈ اینڈ اس پہ ویل جسٹ ٹیک یو ٹو دیٹ ہول پیریڈ. تھوڑا سا کور کریں گے ہم آپ کے ساتھ وہ یہ بتانے کے لیے کہ دیر از آلویز ہوپ, دیر از پاسبلٹی. لیکن یہ سچویشن ظاہر ہے سیریس ہے. اور جہاں تک یہ تعلق ہے ایکسٹرنل فورسز کا, ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہمیں ہر ولاگ میں یہ ذکر کرنا ہے کہ وہ تو ہے, اسے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا, لیکن اس پر ہی آپ نے اپنی نظر نہیں رکھنی, کیونکہ کہیں آپ اس کو جو چیز آپ کنٹرول کر سکتے ہیں آپ کو تو اس پر فوکس کرنا ہے زیادہ. کنٹرول آپ وہ کر سکتے ہیں جو آپ کے ملک کے اندر معاملات ہیں. جو باہر کر رہے ہیں وہ آپ اپنی فورسز کو بارڈرز پہ رکھیں, اس طرح کنٹرول کریں اور اپنے ڈپلومیسی سے کریں اور مختلف جو آپ کے پریشرز کے طریقے کریں اس سے انٹیلیجنس سے کریں. بٹ یاد رہے کہ یہ جو خطرہ ہے, یہ جو فتنہ ہے, یہ آج کا نہیں تو 20 سال پرانا ہے. اور اس کو ظاہر ہے کہ بڑے شد و مت سے اس کو کنٹرول کرنا ہے, تھرو کمپیٹنٹ ویز, تھرو انٹیلیجنٹ ویز, تھرو انٹیلیجنس بیسڈ ویز, اور کیا بھی جا رہا ہے. لیکن اس کا وی آلویز سیڈ یہاں آپ کو کہ دا فلپ سائڈ آف سیکورٹی, ایک تو یہ یوز آف فورس, آپ کس طرح سے ایکسٹرنل جو فورس استعمال کر رہے ہیں اس کو کیسے روکیں گے. اور پھر دا فلپ سائڈ اس کے انٹرنل جو ان کے ایلائز بن جاتے ہیں, یا انٹرنل جو آپ کے اگریوڈ ہوتے ہیں لوگ, جو ایلینیٹڈ ہوتے ہیں, وہ بھی ان کا حصہ بن جاتے ہیں. تو یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا کہ یہ اس نے ایک شدت ایسے پکڑی ہے, پہلے بھی ہوا تھا 2006 میں بھی, آپ کو معلوم ہے جب یہ والا جو دور ہے جب سے شروع ہوا ہے, کبھی اونچ کبھی نیچ, ہائیز اینڈ لوز اس میں رہتے ہیں. بٹ ہمارا مقصد یہ ہے اور ہر پاکستانی کا مقصد یہ ہے, ہر ڈیسیجن میکر کا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ دیکھیں کہ اس کو کہاں جا کے ہم اس کو روکیں کیسے. ہاؤ ڈو وی بریک دس سائیکل, ہاؤ ڈو وی بریک دس کنٹینیوئنگ پرابلم جو کہ بلوچستان کے جو لوگ ہیں وہ اس کو کنفرنٹ کر رہے ہیں, اور اس کا جو امپیکٹ اور حصوں میں بھی ہوتا ہے پاکستان کے. اور پھر ریپیٹنگ وٹ آئی سیڈ یسٹرڈے کہ بزنجو سینئر نے جب کہا تھا سپریم کورٹ میں اپنے جب پیش ہوئے تھے, انہوں نے کہا تھا تھرو فورس اینڈ وائلنس you can of course retain territory, you can of course protect your borders, لیکن brotherhood and جو where everybody has a stake in the system وہ نہیں ہو پاتا ایسے. وہ آپ کو لوگوں کو حقوق دے کے, لوگوں کو پارٹیسپیٹ کرا کے, ریپرزنٹیشن کے تھرو آپ کر سکتے ہیں. اور یہ ہم ویلاگس کر رہے ہیں, بہت سے لوگ ہمیں ڈائریکٹلی بھی کانٹیکٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی واٹس دا پرپز, کیا آپ کر رہی ہیں, اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں, ہر چیز تو فوج کے ہاتھ میں ہے. تو پھر کوئی کہتے ہیں جی یہ دیکھیں یہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہاں تو کوئی بھی نہیں, یہ تو ریپرزنٹیشن نہیں, یہ فارم 47 کے لوگ ہیں, کیا ضرورت ہے, کیا فائدہ ہے, آپ کو پتہ ہے کچھ ہو نہیں سکتا. ہم بلیو کرتے ہیں ہو سکتا ہے. پولیٹیکل کلاس کو اپنے آپ کو ایک جو اپنے کو دیکھنا ہے, اپنے رول کو دیکھنا ہے, اپنے رول کو سمجھنا ہے, اپنے فائدے سے ہٹ کر کے دیکھنا ہے کہ واٹ کین بی ڈن. اور پولیٹیکل اسٹیمنا اپنا دکھائے جو پولیٹیکل کلاس ہے کہ بلوچستان کو کس طریقے سے اس کے معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے اور ہو سکتا ہے. لیٹ می ٹیک یو بیک ٹو 2013-14 جو اس وقت کے پرائمری پارٹیسپینٹس تھے, ان سے ہماری بات ہوئی. یہ نواز شریف صاحب جب الیکشن جیتے تھے, انہوں نے پھر زہری صاحب ان کی پارٹی کے تھے, لیکن انہوں نے گورنمنٹ دے دی. حالات کافی برے تھے, ڈیتھ اسکواڈس کی ہم نے ذکر کیا, تو انہوں نے گورنمنٹ دی ڈاکٹر مالک کو جو نیشنل پارٹی کے ہیڈ تھے بلوچستان میں, اور ان کو یہ حکومت انہوں نے دی اور ان کو سپورٹ کر رہے تھے
یہ اچکزئی صاحب سپورٹ کر رہے تھے, وہاں کے لوکل لیڈرشپ ان کو سپورٹ کری تھی. تو یہ ڈاکٹر مالک پھر بیٹھے, انہوں نے بہت محنت کر کے اپنا ان پٹ لے کے لوگوں سے, انہوں نے نواز شریف صاحب سے کہا کہ ہم آپ کو ایک وے فارورڈ, ہی واز دین دا چیف منسٹر, انہوں نے کہا ہم آپ کو وے فارورڈ کا ایک پلان دیتے ہیں. پھر انہوں نے ایک کمپریہنسو پلان بنایا جس میں انہوں نے بات کی ڈیولپمنٹ کی کہ بھئی آپ ڈیولپمنٹ جو ہے بجٹ اس کو آپ بڑھائیں, آپ جو سڑکیں بنائیں, آپ کنیکٹیوٹی کریں تاکہ لوگوں کی آپس میں کنیکٹیوٹی ہو اور لوگوں کو لائیولیہوڈ بھی ملے, اور ان کو سمجھ آئے کہ دے ہیو اے اسٹیک ان دا سیکیورٹی اینڈ اسٹیبلٹی آف بلوچستان. پھر انہوں نے کہا کہ ڈیمز بنائیں, اور ڈیمز بھی اس وقت کافی بنائے گئے. پھر یعنی کہ الیکٹریسٹی جو ہے سسٹم اس کو بہتر بنائیں, اور الیکٹریسٹی جو ساتھ ساتھ کے لائف سٹاک جو ہے, مائنز, منرلز, فشریز, ان سب میں آپ انویسٹ کریں اور اس کو آگے لے کے چلیں. بہرحال دس واز اینڈ دیور ادر تھنگز ان ٹرمز آف پولیٹیکل ریپرزنٹیشن. نواز شریف صاحب کو انہوں نے پلان دیا, نواز شریف صاحب گاٹ کنونسڈ. جب نواز شریف صاحب گاٹ کنونسڈ تو انہوں نے پھر جو ان کا طریقہ تھا, یہ یاد رکھیں, یہ تو باتیں بہت ہو جاتی ہیں کہ بھئی کس کی کس سے لڑائی ہوتی ہے, کبھی کبھی تھنگز ہیو کم ٹو اے ہیڈ, دیر از نو ڈاؤٹ, بٹ ان دس کیس نواز شریف صاحب نے, اینڈ جنرل کیانی واز ریئلی این انٹیلیجنٹ تھاٹ فل جنرل, انہوں نے ہی واز دی آرمی اسٹاف, چیف آف آرمی اسٹاف, ان سے پھر شیئر کیا نواز شریف صاحب نے. اور نواز شریف صاحب نے کہا ان کو, چیف منسٹر کو, کہ جی ڈاکٹر مالک کو کہ میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کے آ کے دیکھیں, سنیں کیا واٹ ڈو یو ہیو اینڈ میک اے پریزنٹیشن ٹو ہم. تو پھر جنرل کیانی نے ان کو یہ نہیں کہا کہ جی آپ ادھر آ جائیں. جنرل کیانی وینٹ ٹو بلوچستان, ہی وینٹ ٹو کوئٹہ, اور تھا پلان کہ 1.5 گھنٹے کی میٹنگ ہوگی. 1.5 گھنٹے کی میٹنگ کے بجائے 5 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی, جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جنرل کیانی تھے, اور یہ ڈی جی ایم آئی تھے, ڈی جی آئی ایس آئی تھے, ڈی جی ایم او تھے, اور وہاں کے کور کمانڈر اس وقت تھے جنرل جنجوا, وہ بھی موجود تھے. یہ سب لوگ موجود تھے. پریزنٹیشن دی گئی. دا میٹنگ لاسٹڈ فار 5.5 hours, اور ایوری بڈی واز کنونسڈ کہ یہ معاملات جو ہیں یہ بلوچستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ سنبھال سکتی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ ایک بات جو کئی چیف منسٹر نے اس وقت کے ڈاکٹر مالک نے, کہ جی یہ فوج کی یہ جو آپریشنز ہیں, یہ ڈیتھ اسکواڈ وغیرہ ہیں, مجھے ڈیل کرنے دیں اس کے ساتھ, ہمیں جو پولیس ہے لیٹ اس ڈیل ود اٹ, ہمیں FIR کاٹنے دیں. تو ہی سیز کہ اکارڈنگ ٹو ڈاکٹر مالک انہوں نے FIRs, اور دا آرمی چیف اس کنونسڈ, انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اس کو سنبھالیں. تو ہی سیٹ کہ ہم نے پھر FIRs کاٹے 2-3 کیسز میں جو ہم نے سخت اقدامات کیے. ہم نے بھی میڈ شور کہ جو لوگ جو پکڑے گئے تھے ان کے خلاف ایکشن ہوتا ہے. ان کا یہ پھر معاملہ ڈیتھ اسکواڈس کا ذرا کم ہوا, کافی کم ہوا. دین ہی سیز ہی دین ڈیسائیڈیڈ کہ اینڈ پرپوز کہ جی انگیجمنٹ کرنی چاہیے ناراض بلوچوں کے ساتھ. تو پھر یہ خود گئے یورپ, اور جا کے یہ برامداغ بھگتی کو ملے, اور ان سے بات چیت کی کہ جی اب لیٹس کال اٹ ٹروس, اور بات لے کے آگے چلتے ہیں, آپ پاکستان واپس آئیں. برامداغ بھگتی نے واز دا گرینڈ سن آف اکبر بھگتی, اور یہ وہاں موجود تھے جب آپ کو ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم گئے تھے 2006 میں جولائی میں, پرابیبلی جولائی اگست, ٹو ڈیرہ بھگتی, جب چودھری شجاعت صاحب جا رہے تھے اور مشاہد حسین صاحب جا رہے تھے. تو ہم نے بھی ان سے کہا بیکاز یہ وی ہیڈ کم بیک فرام انڈیا ٹوگیدر آفٹر سم ٹرپ, پارلیمنٹری ڈیلیگیشن گئی تھی جس میں جرنلسٹ گئے تھے. سو ہمیں یاد ہے کہ جب اندر نیگوسیشنز ہو رہی تھی, بھگتی صاحب تھے, چودھری شجاعت, مشاہد صاحب, تو ہم لوگ آئی واز سٹنگ آؤٹ سائڈ, اور ادھر برامداغ بھگتی بیٹھے ہوتے ایز اے ینگ بوائے ود مون صلاحی ایٹسیٹرا. تو خیر برامداغ بھگتی کے پاس جب یہ گئے ایز چیف منسٹر ڈاکٹر مالک, تو برامداغ نے کہا جی کوئی سی فوج کے بندے کو لے کے آئیں, شہباز شریف صاحب کو لے کے آئیں, کوئی ہائی لیول پولیٹیکل پرسنالٹی بھی ہونی چاہیے تاکہ مجھے پتہ چلے جو بات چیت ہو رہی ہے آگے بڑھے گی.
تو دین جب ڈاکٹر مالک نے یہ واپس آ کے بتایا نواز شریف صاحب کو اور ان کی جو ٹیم تھی اسٹیبلشمنٹ کو، تو انہوں نے کہا جی اچھا آپ جنرل قادر بلوچ کو لے جائیں، بیکاز ہی واز یہ کور کمانڈر بھی رہ چکے تھے اور ہی واز دی اونلی سینئر موسٹ ایکچولی آفیسر ان دا پاکستان آرمی ایور. تو جنرل قادر بلوچ گئے اور ساتھ مطلب ہی واز دین آلسو پولیٹیشین، یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے. تو خیر ان کو بھیجا گیا پھر اور جنرل قادر بلوچ کو، اور پھر وہاں نیگوسیشنز ہوئیں، بات چیت ہوئی. آئی ایم ناٹ شیور، آئی ڈونٹ تھنک ہی واز دین ان پالیٹکس، ہی واز اے جنرل. تو یہ گئے اور پھر بات چیت کر کے یہ لوگ واپس آئے. اور بی بی سی میں بھی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی برامدہ بھگتی نے کہ آئی بلیو ان پاکستان ان دا کانسٹیٹیوشن. خانہ افقلات کو بھی ملے جا کے یہ جو ڈاکٹر مالک اور جنرل قادر بلوچ، انہوں نے پھر جا کے کہا کہ واپس آ کے جی تھے لیٹس موو فرام ہیئر، یہ اب بات آگے بڑھاتے ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف آپریشنز چھوڑیں، ہم واپس آتے ہیں ایٹسیٹرا. تو پھر اکارڈنگ ٹو ڈاکٹر مالک بات پھر وہاں جا کے رک گئی، اور کیونکہ سیکشن آف دی آرمی بلیو دیٹ یہ بات آگے نہیں چلانی چاہیے. جو بھی اس وقت کے معاملات تھے وہ ڈیٹیل ہمیں نہیں پتہ، لیکن آپ کو بتا یہ رہے ہیں کہ معاملات اس طرح پہلے بھی ہوئے ہیں. اور آپ نے جب پولیٹیکل کلاس نے ایک سلجھے ہوئے طریقے سے سوچ سمجھ کے بات کو آگے بڑھایا ہے اینڈ ہیز ٹیکن the security apparatus, has taken the military command, high command on board, تو باتیں آگے بڑھیں، آگے کوئی صلح صفائی کی طرف قدم اٹھے ہیں. تو اب بھی اس کی سخت ضرورت ہے. آپ اپنے جو آپریشنز ہیں آئی بی اوز وغیرہ وہ کریں، ضرور کریں، بیکاز یہ تو کوئی شک نہیں اس میں کہ دیر از ایکسٹریم ہاسٹیلٹی سی پیک کے حوالے سے اور معاملات کے حوالے سے، اور پھر ساتھ ایلینیشن بھی ہے، ہاسٹیلٹی بھی ہے. تو ہاسٹیلٹی کا جو جواب ہے وہ اور ہے، جو ایلینیشن کا وہ اور ہے. کبھی کبھی اوور لیپ بھی ہوتا ہے، وہ پھر آپ انگیجمنٹ کے تھرو ہی کرتے ہیں، بٹ نو ریلینٹنگ آن یوزنگ فورس ویئر دیر از نیڈ، اور خاص طور پہ when it's coming from across the border. تو یہ اور جو انٹرنل بھی ہیں سلیپر سیلز ہیں، یہ ہیں، آپ کو اپنی انٹیلیجنس بڑھانی ہوگی، پینیٹریٹ کرنا ہوگا. لیکن یہ والا جو معاملہ ہے کہ کسی طریقے سے آپ کانفیڈنس بلڈنگ کریں. سی بی ایمز کی بات ہم نے کی، جو ثنا بلوچ کہتے ہیں کہ جی ہم سی بی ایمز ڈیولپ کریں گے، پھر جو ملیٹنٹس ہیں یعنی کہ جو اپنے ناراض لوگ ہیں ان کو کس طرح سے بورڈ لائیں گے. تو مقصد یہ تھا آپ کو بتانے کا 2013 14 15 کے معاملات کا کہ یہ پہلے بھی ہوا ہے. تو جن لوگوں کا خیال ہے کہ اٹ از دی آرمی ورسز دا پولیٹیشنز ورسز دا بلوچ ورسز یہ آسان ہے کہ بس اسی بات کو کرتے چلے جائیں اور کہیں جی بس اب تو کچھ نہیں ہو سکتا. ہم نہیں مانتے کہ کچھ نہیں ہو سکتا، ہم مانتے ہیں کہ ہو سکتا ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ نواز شریف صاحب سے سخت شکایت ہے کہ نواز شریف صاحب should have been very active on this. ابھی تک تو ان کو proactively he should have been in بلوچستان. ان کو کوئٹہ چلے جانا چاہیے تھا، ان کو جا کے لوگوں سے ملنا چاہیے تھا، ان کو چاہیے تھا کہ مہرنگ بلوچ کے سر پہ ہاتھ رکھتے جا کے، یہ باقی جو لوگ ہیں ان سے ملتے، چاہے ڈاکٹر مالک ہیں، چاہے یہ مینگل صاحب ہیں اور لوگ ہیں، تو چکزئی صاحب، یہ سب لوگ ان کی عزت بھی کرتے ہیں، بہت عزت بھی کرتے ہیں. اور انہوں نے کر کے دکھایا تھا اپنے وقت میں کہ ہی کین ڈو دس. ایز این ایلڈر اسٹیٹسمین ہی ہیز اے رول ٹو پلے ناؤ، اینڈ بڑے ہی انفارچونیٹ ہے اگر نہیں یہ رول پلے کریں گے. اور یہ جب اس طرح کچھ اقدامات اٹھائے جائیں گے تو پھر وہ جو چھوٹے فائدے ہیں، جو چھوٹی گیمز ہیں جو آپ دیکھتے ہیں، نئی پارٹی بنی ٹوٹ پھوٹ کے، اس نے بنائی اس نے بنائی، تو اور پھر ہمیں یہ بھی لوگوں نے کہا کہ آپ کیا بات کریں جی، ابھی وہ جو اس وقت کا جو پنجاب کا اس وقت کا جو پارلیمنٹ تھا بلوچستان میں، وہ بڑے تگڑے لوگ تھے، وہ ایسے لوگ تھے، ویسے تگڑے لوگ، وہ ہر کمزور لوگ بھی تگڑے لوگ ہو جاتے ہیں جب اپرچونٹی آتی ہے، جب ماحول بنایا جاتا ہے. ہمارا خیال ہے کہ بگ اسٹیپس نیڈ ٹو بی ٹیکن. اور اونس اگر ہم کہیں تو شاید یہی اونس از آن نواز شریف صاحب. نواز شریف صاحب ایز این ایلڈر اسٹیٹسمین، بیکاز ہی ہیز ہیڈ ایکسپیرئنس، ان کی کریڈیبلٹی ہے، ان کا بڑا اہم رول ہے. ہی مسٹ گو ٹو
to Quetta to take the process on a political track. ہماری طرف سے اتنا ہے. خدا حافظ.